बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, निसाब उर्दू बलूचिस्तान बोर्ड के मुताबिक हमारी आज की वीडियो उम्मीद के उन्वान से शामिल नज़म पर मुश्तमिल है। उम्मीद के नाम से जो ये नज़म आपकी किताब में, दरसी किताब में मौजूद है, इसमें 7 बंद हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इसका पहला जो आज की वीडियो होगी, इसमें मैं आपसे इन तमाम 7 के 7 बंदों की तशरीह आपके सामने रखूँगा और इसमें जो भी मुश्किल अल्फाज हैं वो भी साथ साथ आपको मैं बताता जाऊँगा। और इसकी जो मश्क है, ये जो मश्की सवालात हैं, उसके लिए मैं एक अलहदा से अगली वीडियो बना दूंगा, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा नहीं तो लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ये कीजिएगा कि आप इन तमाम अशआर को कम से कम 2 दफ़ा पढ़ लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो नज़म लिखी गई है, ये मुसम्मत कहलाती है। मुसम्मत से मुराद ऐसी नज़म होती है जिसमें 3, 4 या 5 जगह पर काफिये मौजूद हों, हम एक जैसे काफिये मौजूद हों। और मुसम्मत की फिर बहुत सारी अकसाम हैं। जैसे अगर 4 अशार पर उसका एक बंद मुश्तमिल हो तो वो मुरब्बा कहलाएगी, 5 पर हो तो मुखम्मस कहलाएगी, 6 पर हो तो मुसद्दस कहलाएगी, सुमन 8 पर हो तो मुसम्मन कहलाती है या समन कहलाती है। और यहाँ पर आप देखें कि हर एक बंद जो है ये 3-3 अशआर पर मुश्तमिल है, तो इसलिए ये मुसल्लस कहलाएगी। तो ये नज़म जो है मुसल्लस की शक्ल में आपके सामने मौजूद है। देखें, इसका पहला बंद है, जब कोई नाव डगमगाती है, आस जब दिल की टूट जाती है, सारी दुनिया नजर फिराती है, सिर्फ उम्मीद काम आती है, ये अगर दिल से कूच कर जाए, आदमी तिल मिला के मर जाए। अब यहां पे शायर ने पहले बंद में एक मंजरकशी की है, एक नक्शा सा खींच के रख दिया है कि जिस वक्त इंसान किसी मुश्किल में होता है, यहां पे नाव कहते हैं कश्ती को डगमगाना और उसका डोलना, या तो लहरों की वजह से हो सकता है, समंदर में या दरिया में तलातुम की वजह से हो सकता है, वहां पे तूफान की वजह से हो सकता है, या ज्यादा लोगों के बैठने की वजह से हो सकता है, या किसी और वजह से भी हो सकता है। जब कोई कश्ती डगमगाने लगती है, जब कोई नाव डगमगाती है, तो इसका मतलब यह है कि जब इंसान किसी मुश्किल में पड़ जाता है, आस जब दिल की टूट जाती है और उसे नाउम्मीदी नजर आना शुरू हो जाती है, यानी उसकी जो उम्मीद है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। जब कोई किसी मुश्किल में पड़ जाता है तो वो नाउम्मीद होना शुरू हो जाता है। सारी दुनिया नजर फिराती है, इसका मतलब यह है कि सारी दुनिया के जो लोग हैं वो मुश्किल में उसको देख के उसकी मदद नहीं करते, उसका मदावा नहीं करते, उसकी चारागरी नहीं करते, उसका साथ नहीं देते, सिर्फ उम्मीद काम आती है। तो उस सूरत में एक ही ऐसी चीज़ है जो उसके काम आती है, वो है उम्मीद, वो है हौसला, जिससे उसकी कुव्वतों को किसी हद तक जिला मिलती है, जिससे उसका दिल बढ़ता है। ये अगर दिल से कूच कर जाए, आदमी तिल मिला के मर जाए, यानी अगर उम्मीद भी इंसान के दिल से निकल जाए तो फिर आदमी तो तिल मिला के घबरा कर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया ने भी उसको आंखें दिखाई, दुनिया ने भी उसका साथ नहीं दिया, लोगों ने भी उसकी मदद नहीं की मुश्किल वक्त में, और मुश्किल वक्त में उसकी उम्मीद भी जो है कम होने लगी। तो अगर उसको अच्छे दिनों की उम्मीद ना हो, अगर वो मायूसी में मुब्तला हो जाए, तो फिर आदमी की जिंदगी का ख़त्म होने का ख़तरा होगा। फिर आदमी उस मुश्किल में हमेशा हमेशा के लिए गिरफ्तार होकर अपने आप को मज़ीद नुकसान पहुंचा बैठेगा। इसलिए उम्मीद जो है, जैसे शायर ने कहा है कि काम आती है, तो ऐसे मौके पर हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। बंद नंबर 2, अब देखें, इसमें भी 3 अशार हैं। सुबह शाम और रात दिन वाली, बाग की कर रहा है रखवाली, फूल पत्तों से गोद है खाली,
اس نے دل میں جان ہے ڈالی، گرم جھونکے جو دل جلاتے ہیں، پھول امید کے لبھاتے ہیں۔ یعنی ایک مالی ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے، باغ میں محنت کرتا ہے، دیکھتا ہے، پھول پتوں کو دیکھتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ باغ میں کوئی پھول نہیں ہے، پودوں پر پتے نہیں ہیں، لیکن اس کو ایک امید ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ کام کرتا رہتا ہے۔ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ گرم ہوا کے جو ہے تھپیڑے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لو چل رہی ہے، لیکن وہاں پر اس باغ میں اسے جو چیز نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ امید کے پھول ہیں۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ اب جیسے ہی یہ موسم خزاں کا گزر جائے گا یا سردی کا موسم گزر جائے گا، بہار کا جو ہی آغاز ہوگا، تو ان درختوں کی اگر میں آج دیکھ بھال نہیں کروں گا تو ان میں پھول نہیں کھلیں گے، ان میں غنچے نہیں پھوٹیں گے، ان میں پتے نہیں نکلیں گے۔ اس لیے وہ دن رات باغ کی رکھوالی میں، باغ میں محنت کرتا رہتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ امید۔ اگر اسے یہ امید نہ ہو کہ اس درخت سے کوئی پھول نکلے گا یا پتا نکلے گا تو وہ اس کو توڑ کے پھینک دے۔ یہ امید ہے جس کی وجہ سے وہ مسلسل کام میں مصروف رہتا ہے، اور اس کے جو دل میں امید ہوتی ہے وہ بہار کی ہوتی ہے۔ جب بہار میں ان درختوں پر پھول نکلتے ہیں، ان پر پھل آتا ہے، یا باغ میں جو ہے پتے نکلتے ہیں، مزید جو ہے جو باغ ہے اس کی رونق بڑھ جاتی ہے اور سرسبز ہو جاتا ہے باغ۔ تو اس لیے امید جو ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو کام کرنے پر اکساتی ہے، اس کو مصروف رکھتی ہے، اس کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی، اس کو مایوسی سے بچاتی ہے۔ بند نمبر 3 دیکھیں۔ اسی طرح ایک اور اگلے جو بند ہے، یہ جو بند ابھی ہم پڑھیں گے، اس میں ایک مزدور کی مثال دی گئی ہے۔ دھوپ میں ایک غمزدہ مزدور، ہاتھ میں پھاوڑا تھکن سے چور، ہے سہانی امنگ سے بھرپور، رنج ہے اس کے دل سے کوسوں دور، مسکراتا ہے بار بار ایسے، لے لہاتی ہے کھیتیاں جیسے۔ اب یہاں پر شاعر نے ایک ایسے مزدور کی مثال بیان کی ہے جو دھوپ میں، گرمی میں، سورج کی کرنوں کی تپش کو برداشت کر رہا ہے، غم کا مارا ہوا ہے، غم زدہ ہے، اس کو مالی غم زیادہ ہوں گے۔ ہاتھ میں پھاوڑا ہے، پھاوڑا بیلچے کو کہتے ہیں، جیسے بیلچا ہے یا کوئی کھودنے کا اوزار ہے۔ تھکن سے چور ہے، کہیں کام کر کے آیا ہے لیکن اس کے باوجود بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہے سہانی امنگ سے بھرپور۔ سہانی کہتے ہیں دل نشین، اچھی، خوبصورت۔ امنگ کہتے ہیں جذبے کو، خواہش کو، امید کو، یعنی اس میں ایک امید ہے، اس سے وہ بھرا ہوا ہے۔ رنج ہے اس کے دل سے کوسوں دور، اور جس کی وجہ سے اسے کوئی غم نہیں ہے، غم اس کے دل سے دور ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایک جذبہ ہے، ایک امید ہے، ایک محبت ہے، اس کے دل میں ایک خواہش ہے۔ مسکراتا ہے بار بار ایسے، لے لہاتی ہے کھیتیاں جیسے۔ تو وہاں پر غمزدہ نہیں بیٹھا ہوا، غموں سے چور نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ وہ امید کی بنیاد پر مسکرا رہا ہے۔ ایسے مسکرا رہا ہے جیسے کھیتیاں لے لہاتی ہوں۔ لے لہانا جب فصلوں کا ہلنا ہوا سے، یعنی وہ مسکرا رہا ہے دل میں، اس کو امید ہے، اللہ تعالیٰ سے اسے پوری امید ہے کہ میں نے وہ اسباب سارے مہیا کر لیے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں مزدوری کروں گا، پھاوڑا یا بیلچا میں نے اٹھا لیا اور میں یہاں پر آ کر بیٹھ گیا جہاں پہ مزدور بیٹھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے رزق روٹی کا بندوبست کرے گا۔ تو یہ امید کی وجہ سے ہی ایک شخص دھوپ میں بیٹھا ہوا ہو، گرمی برداشت کرتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تھکن بھی ہو اس کو، لیکن ایک امنگ ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مسکراتا رہتا ہے۔ اب اگلا بند دیکھیے۔ ایک بیوہ غریب دکھیاری، جاتی ہے اپنے لال پرواری، چکیاں پیس کر بدشواری، پالتی ہے اسے وہ بیچاری، آس ہے اس کی نو نہال اس کا، موتیوں سے سوا ہے لال اس کا۔ اب اس بند میں، اس مثلث کے اس بند میں شاعر نے ایک غریب بیوہ کا ذکر کیا ہے جس کا ایک بچہ بھی ہے اور وہ اس کو پال رہی ہے، اور
یہ تمام اس کی جو منظر کشی کی ہے، جو نقشہ کھینچا ہے اس کے حالات کا، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں امید کی طرف متوجہ کیا جائے کہ ہمیں کتنی ہی دشواریاں آ جائیں زندگی میں، کتنے ہی مشکلات آ جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دکھیاری کہتے ہیں دکھ درد برداشت کرنے والی، دکھوں کی ماری ہوئی، ایک بیوہ بھی ہے، غریب بھی ہے، دکھ درد سے ماری ہوئی ہے، لیکن اپنے لال یعنی اپنے بچے پر واری جاتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے، اس کی ناز اٹھاتی ہے، چکیاں پیس کر بدشواری، اور انتہائی دشواری سے، محنت سے، مشکل سے، مشقت میں اپنے آپ کو ڈال کر چکیاں پیستی ہے، مزدوری کرتی ہے تاکہ کچھ کما سکے اس بچے کو کھلانے کے لیے، پالتی ہے اسے وہ بیچاری، اور وہ بیچاری عورت، وہ غریب عورت چکیاں پیس کر محنت کر کے اس بچے کا جو ہے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے، کیونکہ اسے امید ہے کہ میرا یہی بچہ جب جوان ہوگا تو میرا زور بازو بنے گا، میری مشکلات کو دور کر دے گا، ایک عظیم آدمی بنے گا۔ اس کی تعلیم کی طرف توجہ دیتی ہے، اس کے مستقبل کے سہانے خواب دیکھتی ہے، آس ہے اس کی نونہال، اس کی آس، اس کی امید، اس کا نونہال، اس کا بیٹا ہے، اس کا بچہ ہے۔ نونہال کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، موتیوں سے سوا ہے لال اس کا، سوا کہتے ہیں زیادہ، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، جیسے ایک شعر ہے، یعنی جس کا جتنا بڑا رتبہ ہے اس کا اتنا ہی مشکل امتحان ہے۔ تو یہاں پر شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ موتیوں سے، ہیرے جواہرات سے، سونا چاندی سے، ہر طرح کی دولت سے اس کو اپنا بیٹا پیارا ہے۔ اگر کوئی اس کو ساری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دینا تو وہ نہیں لے گی، اسے اپنا بیٹا عزیز ہے، اس بیٹے کا اس نے مستقبل بنانا ہے، اور یہی چیز اس کو آگے جو لے جاتی ہے وہ امید ہے۔ اچھے دنوں کی امید پر وہ اپنے بچے کا، اپنے بیٹے کا اچھی طرح خیال رکھتی ہے، اسے کھلاتی پلاتی ہے اور اس کے لیے محنت مزدوری کرتی ہے۔ اگلا بند دیکھیے، بند نمبر 5، ایک بوڑھا مریض ہے لاچار، پھر بھی وہ جان سے نہیں بیزار، آس ہمت بندھاتی ہے ہر بار، آس ہمت بندھاتی ہے ہر بار، کھول دیتا ہے آنکھ وہ بیمار، زندگی جب جواب دیتی ہے آس فوراً سنبھال لیتی ہے۔ اب یہاں پر شاعر نے ایک مریض کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مریض اگر ہو، بوڑھا بھی ہو، کمزور بھی ہو، ضعیف بھی ہو، لاچار بھی ہو، یعنی اس کا کوئی جو ہے اس کا کوئی وسائل نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی صحت مند ہونے کی امید پر، اچھا ہونے کی امید پر زندہ رہتا ہے۔ اس کی جو ہمت بندھاتی ہے، جو اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ آس ہے، وہ امید ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بار بار آنکھ کھول دیتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے۔ زندگی جب جواب دیتی ہے، جب اسے لگتا ہے کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کی امید، اس کو اچھے ہونے کی امید، شفا حاصل ہونے کی امید، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید اس کو زندہ رکھتی ہے، اور وہ ٹھیک ہوتا جاتا ہے۔ ایک ہی ہوتی ہے قوت ارادی۔ اگر کوئی شخص کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کے اندر قوت ارادی ہو، مضبوط ہو قوت ارادی، تو وہ ہر مرض کو شکست دے سکتا ہے۔ انسان کا جو معمولی نظام یا امیون سسٹم ہے، وہ قوت ارادی کے بل بوتے پر اس میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ میں قوت ارادی ہے، لوگوں نے کینسر اور ایڈز کو بھی شکست دی ہے، تو یہ چھوٹی موٹی بیماریاں کیا چیز ہیں۔ اب بند نمبر 6 دیکھیے، جب کہ آتا ہے امتحان سر پر، اور کتابوں کے دیکھ کر گٹھڑ، ٹوٹ جاتی ہیں ہمتیں اکثر، دل سے امید کہتی ہے بڑھ کر، اٹھ سبق یاد کر مایوس نہ ہو، پھر یہ ممکن نہیں کہ پاس نہ ہو۔ اب یہ آپ لوگ اپنے اوپر اس کو منطبق کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک طالب علم اگر سارا سال نہیں پڑھتا، تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور جب دیکھتا ہے کہ امتحان اس کے سر پر آ پہنچے ہیں، یعنی امتحان بالکل قریب آ گئے، اور کتابوں کے ڈھیر دیکھتا ہے، گٹھڑ یعنی ڈھیر دیکھتا ہے، اس کے آگے بہت سارے مضامین کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، تو وہ گھبرا جاتا ہے، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، یعنی وہ اس میں گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور وہ تھوڑی سی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ اتنی کتابیں میں کیسے پڑھوں گا، میں کس طریقے سے
اتنا جو 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں ہم نے جو پڑھا ہے، اس کو میں کیسے اس کو کور کروں گا، کیسے امتحان دوں گا؟ لیکن اس کے دل میں اگر امید موجود ہو تو دل سے امید کہتی ہے بڑھ کر، تو اس کے دل سے ایک آواز آتی ہے، اس کو امید ہوتی ہے کہ اگر میں آج بھی پڑھنا شروع کر دوں، اپنا وقت ضائع نہ کروں، تو میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ اٹھ سبق یاد کر مایوس نہ ہو، یہ امید ہے جو اسے کہتی ہے کہ مایوسی نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو، وقت برباد نہ کرو، کھیل کود میں وقت ضائع نہ کرو، اپنے مضامین کی طرف توجہ دو، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ وہ اٹھ جاتا ہے اور وہ پڑھائی شروع کرتا ہے، اور یہی امید اس کو جو ہے جذبہ دلاتی ہے کہ اگر آپ اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پاس نہ ہو، آپ ناکام ہو، آپ کامیاب ہو گئے، کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ قربانی دینا، اپنی خواہشات کی، اپنے نفس کی قربانی دینا۔ اب آپ کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو، آپ نے پڑھنا ہے، جب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بند نمبر 7، یہ آخری بند آپ یہ دیکھیں، غم کرے کس لیے اداس ہمیں، کامیابی کی جب ہے آس ہمیں، محنتوں سے نہیں ہراس ہمیں، اپنی امید کا ہے پاس ہمیں، کتنی پیاری ہے کیا سہانی ہے، دل کی ملکہ ہے من کی رانی ہے۔ اب شاعر جو بھی اس نے مثالیں بیان کی ہیں، بیمار کا واقعہ، بوڑھی عورت کا واقعہ، بیوہ مزدور کا قصہ، ایک طالب علم کے بارے میں اس نے جو منظر کشی کی ہے، اب اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں امید قائم ہو، خواہش موجود ہو، جذبہ امنگ موجود ہو، تو اسے غم اداس نہیں کر سکتا، اسے مشکل جو ہے اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتی، کوئی دشواری اس کی منزل سے اسے دور نہیں کر سکتی۔ جب تک اس کو کامیابی کی امید ہوتی ہے، وہ محنت کرتا رہتا ہے، وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ جو محنت سے ہراس نہیں کرتے، ہراس کہتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے، محنت کرنے سے جی نہیں چراتے، وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی امید کا پاس ہوتا ہے، اپنی امید پر اعتبار بھروسہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اگر میں محنت کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس لیے آخری جو اس مثلث کا جو شعر ہے، اس میں شاعر کہتا ہے کہ یہ امید کتنی اچھی ہے، کتنی پیاری ہے، کتنی سہانی ہے، کتنی دل نشین ہے، کتنی خوبصورت ہے، یہی ہمارے اصل میں دل کی ملکہ ہے، یہی ہمارے دل کا سب سے مضبوط جذبہ ہے جو ہمیں ابھی تک ہر طرح کی مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھتا ہے، ہماری قوتوں کو بڑھاتا ہے، ہمارے جذبوں کو مہمیز کرتا ہے، اور ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس لیے امید کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ یاد رکھیں بحیثیت مسلمان ہمیں ہمیشہ اچھے وقت کی، دشواریوں کے دور ہونے کی، مسائل کو ختم ہونے کی امید کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان مسائل کو، ان مشکلات کو، ان دشواریوں کو ہم دور کرنے کے لیے عملی طور پر میدان میں اتریں۔ اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا۔ جب تک طالب علم گٹھڑ کو دیکھ کے، کتابوں کے ڈھیروں کو دیکھ کے پریشان ہوتا رہے گا، وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے پڑھنا نہ شروع کر دے۔ اسی طرح مزدور اگر گھر میں بیٹھا رہے تو اسے کوئی مزدوری نہیں ملے گی، اسے پھاوڑا اٹھا کر باہر آنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔